अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी तरफ आने वाले शर को खैर में बदल दें और हम पर अपना रहम करें, और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला हमें ये इसको पढ़कर अमल करने वाला बना दे। जैसे कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं सूरत अल-अराफ पढ़ रहे हैं, और अंबिया का जिक्र इसमें आ रहा है कि पहली जो कौमें थीं, अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करती थीं तो उन पर कैसे कैसे अज़ाब आए। हम ये पढ़ रहे हैं। तो किसी अंबिया की कौम पर आंधियों का अज़ाब आया, फिर ज़लज़ले आए, फिर पत्थरों की बारिश हुई। आंधियाँ जो थीं वो 7-7 दिन चलीं, दिन और रात में। तो ये मेरा आपको यानी कि ये डर वाली बातें सुनाने का मकसद ये है कि जहाँ अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं, वहीं यानी अल्लाह ताला ने गफूर रहीम है, वो चाहे जिसको मर्ज़ी माफ़ कर दे, ये उसके इख्तियार में है। लेकिन वो उसको पता है उसने किसको माफ़ करना है। मैंने पहले कहा ना, हम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते कि ये ऐसे है। अल्लाह को पता है उसने किसको माफ़ करना है और किसको नहीं माफ़ करना। लेकिन जो कुछ हम कुरान में पढ़ रहे हैं और जो कुछ हम सीख रहे हैं, उससे तो ये लग रहा है कि अंबिया जैसे अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम भेजे कौमों पर, तो अगर अंबिया अलैहिस्सलाम जो थे वो तौहीद की तालीम ही दे रहे थे। जो भी अंबिया आए, जो भी नबी आए, जो भी रसूल आए, वो तौहीद की ही तालीम देते थे। तो जो तौहीद की तालीम को मानते, यानी अपने नबी की बात को मानते और अमलन भी करके दिखाते, वो क्या था, बच जाते। और जो दूसरे थे उन पर अजाब आ जाते। ठीक है। इसी तरह मसलन जो मैंने अभी आपको कहा कि वो जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे, जैसे तो ये हज़रत जो शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हम अभी हाल ही में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पढ़ रहे हैं, 92-3-4 में 2-3 में पढ़ रहे हैं कि वो जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने तौहीद के साथ अखलाक का भी दर्स दिया अपनी कौम को। तो जो मानते हैं तो वो बच जाते हैं, जो नहीं मानते वो अजाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। अंबिया ने तो अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया। जो इंसानों में से ही अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे थे ना, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, जैसे पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं। आप यकीन करें पीछे जो हम पढ़ के आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरत राफ जो है वो आधी होने वाली है या आधी हो चुकी है, कुछ इसी तरह है। पीछे जो हम पढ़ के आए थे, कभी हमने पढ़ा वो बड़ा गफूर रहीम है। कभी हम कुछ पढ़े हैं कि वो बड़ा रहमान रहीम है, वो दरगुजर करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है, वो सबको रिज़्क देने वाला है, वो रब्बुल आलमीन। हम यानी ऐसी बातें पढ़ के आ रहे थे, हम खुश थे कि अल्लाह ताला के पास जाना है तो चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन ये याद पढ़ रही हूँ ना, ये जब से नबियों के वाक़यात पढ़ी तो बड़ा डर सा लग रहा है कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो अज़ाब में गिरफ्तार होगा। यानी ये डन है कि जो अल्लाह की बात नहीं मानता वो क्या है कि अज़ाब में गिरफ्तार होगा। जैसे ये अभी हम देखें ना, हम पढ़ रहे हैं, आंधियाँ 7-7 दिन आंधियाँ चली हैं, फिर ज़लज़ले आते हैं, फिर पत्थरों की बरसात होती है। किन पर? जो अल्लाह ताला के हुक्म नहीं मान रहे उन पर, जो नाफरमानियाँ कर रहे हैं उन पर, जो अंबिया को झुठला रहे हैं उन पर, जो तौहीद यानी बातें तौहीद की सुनकर, अंबिया अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर जो अल्लाह ताला ने उनको कही थी जाओ बताओ अपनी कौम को, वो सुनकर वो नहीं मानते हैं तो अज़ाब में गिरफ्तार हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको जो अभी मौजूदा चल रही है कि एक कौम थी तो वो यानी कि औरतों मर्दों से शादियां करते थे, तो इस वजह से उन्हें अज़ाब आया कि जो मर्द औरत से शादी करे, जो औरत से हासिल करता है वो
مرد مردوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر کہا نا کہ ایسا تو کسی قوم نے نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا۔ تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل یہی کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا قانون پاس نہیں ہوگا؟ مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں، تو پھر عذاب کیوں نہ آئے؟ یعنی عذاب نہ آنے کی وجہ کوئی ہونی چاہیے نا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا کہ مرد مردوں سے شادیاں کرتے، عورتوں بجائے کہ عورت سے اپنی خواہش پوری کریں، مرد مردوں سے کریں۔ آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ زلزلے آئیں، کیوں نہ تباہیاں بربادیاں مقدر بن جائیں؟ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو آگے پڑھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نبی بھیجے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائیں وہ تو میں پڑھ کر بڑی خوش تھی کہ چلو کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ جو پڑھ کے آ رہے ہیں کہ جو اس کے حکم مانتا نہیں ہے اور مانتا بھی نہیں، اگر آگے سے باتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہیں۔ چلے پڑھتے ہیں سبق، آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آگے کیا لکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تھوڑا تھوڑا پیچھے سے میں آپ کو یاد کرواتی ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 92-345، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی، اور توحید کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اخلاق کی بھی تعلیم دی، یعنی ان میں اخلاق تھا ہی نہیں۔ اخلاق کی بھی تعلیم سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پڑھے تھے، یعنی انہوں نے اپنی قوم کو کچھ باتوں سے منع کیا جو کہ آج کل ہمارے زمانے میں عام ہیں، اور ہم ان باتوں پر ذرا بر غور نہیں کر رہے۔ آپ نوٹ کیجیے گا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے توحید کی تعلیم بھی دی اور ان کو اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم بھی دی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اگر ناپ تول میں کمی کی تو پھر عذاب میں مبتلا ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ انصاف کے ساتھ پورا تولو، پورا تولو اور پورا تولو انصاف کے ساتھ، یعنی خریدی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ناپ تول میں کم نہ کرو۔ ان کا ذکر ہم انشاءاللہ سورۃ ہود میں بھی پڑھیں گے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ راہ گزر پر مت بیٹھو، یعنی جو گزرنے والا ہے سڑک، آج کل کیا ہوتا ہے ہماری گلیوں بازاروں میں درمیان میں کھڑے رہتے ہیں، گلی بازار میں، گلی میں کسی میں داخل ہو جائیں، کسی جائیں تو درمیان میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ راہ گزر ہے، اس پر نہیں کھڑے ہونا، ایک طرف ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ مرد حضرات جو ہیں یہ لوگ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے، پہلے تو نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک سائڈ میں کھڑے ہونا چاہیے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، اور اگر وہ نہیں یہ کر رہے ہیں تو یہی دیکھیں کہ وہ بندہ آ رہا ہے جس نے گزرنا ہے تو پیچھے ہو جائے، نہیں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نوٹ کیجیے گا، یہ پہلے بھی ایسے تھا، تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ ہر راہ گزر پر نہ بیٹھا کرو، اور احسان کیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو نبی آئے ہیں، انبیاء آتے ہیں، یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبیوں کو جھٹلاؤ مت، ان کی باتوں کو نہ جھٹلاؤ، وہ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہیں تو عمل کر لیتے ہیں،
تو بچ جاتے ہیں اگر عمل نہیں کرتے تو یقیناً عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی سزا میں پکڑ لیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک رات کے وقت نازل ہو جائے گا اور وہ بے خبر سو رہے ہیں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر اچانک صبح کے وقت آ جائے گا؟ وہ کھیل کود میں مصروف ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو بولیں فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرین، یعنی الا القوم الخاسرون، وہی لوگ بے خوف ہیں، خاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کیا، ان بستیوں کے رہنے والوں کو نے اپنے یعنی کہ نبیوں کو جھٹلایا جیسے میں نے بتایا، تو پھر اللہ نے ان کی قوموں کو نیست و نابود کیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین اور آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو جھٹلایا۔ وہ کیا وہ ذرا سا بھی نہیں تھے ڈرتے؟ یعنی ایمان لے آئے تو رحمت اور برکت سے فیض یاب ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر انبیاء کو جھٹلاتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ تو کیا کہتے، یعنی کیا سوچتے ہیں کہ عذاب رات کو آئے گا؟ کیا یہ صبح آئے گا جب وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اولم یہد الذین یارثون الارض من بعدها اہلها ان لو نشاء، یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ زمین پر رہنے والی قوموں کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے یہ بات بھی باعث ہدایت نہیں ہوتی کہ جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کیا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کے سبب مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں؟ یہ جو حالت درمی کے یعنی حالت درمی کے جو نتیجہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ نصیحت کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بستیاں جن کے کچھ حالات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ان بستیوں کے رہنے والوں کے پاس ان کے رسولوں کے کھولے معجزات آئے تھے، لیکن یہ لوگوں ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے یعنی جس چیز کو پہلے جھٹلا دیا، معجزات دیکھ کر بھی مان لیتے۔ حق پوشی کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگاتا ہے۔ ہم نے ان لوگوں میں وفائے عہد کا یعنی لحاظ نہیں پایا، بلکہ ان میں سے اکثر کو کیا پایا؟ اکثرہم لا فاسقین، یعنی فاسق پایا۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو ایمان کی دعوت دی اور ایمان نہ لانے پر انجام سے ڈرایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے حالات بھی اسی طرح بیان کیے کہ جو انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر ہدایت قبول کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرما دیا کہ اے رسول، جو زمین میں رہنے والی قوموں کو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ہدایت نہیں پا رہے تو ان کو مصائب میں مبتلا کر دیا ہے، تو پھر اللہ یہ جو نئے لوگ آ گئے ہیں، اسی بستی میں اللہ نے نئے لوگ لے آئے ہیں، یہ اگر اپنے پچھلے والوں کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑے تو وہ وہی کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، وہ کچھ نہیں جانتے، سنتے، سمجھتے، ان کے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ تو جس کے دل مردہ ہو گئے ہیں وہ نصیحت کی بات نہیں سنتا۔ سنتا تو وہ ہے جو روحانی طور پر زندہ ہے۔ یہ دل پر مہر لگ جانے کے سلسلے میں ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا۔ بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے لوگوں سے کہا نا کہ یعنی آپ کچھ نہیں، بس ہم یعنی انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہماری طرح ایک بندے ہیں۔ اس کا ذکر ہم سورۃ شعراء میں پڑھیں گے۔
وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہم ہی سے ہیں۔ تو پھر صالح علیہ السلام کی جو انہوں نے ان کی باتوں پر بھی کوئی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا تھا یہ اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈال دی۔ تو پھر اگر انبیاء کی باتوں پر عمل نہیں کرنا تو آپ کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آنا ہی آنا۔ ان آیات میں نا کفار کی بات اخلافی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا ہے، اور فاسق ہی کا کام ہے کہ وعدہ کر کے اپنے وعدے سے پھر جائے۔ تو ہمیں گزشتہ قوموں کی جو تباہی اور بربادی ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جن پر ان پر عذاب آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، یعنی اب ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، یعنی اس میں ہم فرعون کا جو واقعہ ہے وہ پڑھیں گے۔ یعنی جن نبیوں کا ذکر ہم کر چکے، ان کے بعد پھر ہم نے فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ان لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم و زیادتی کی اور انکار کیا۔ ٹھیک ہے۔ کیا تو پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں اس بات کا پابند ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات منسوب نہ کروں سوائے حق کے۔ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ٹھیک ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ، اسے پیش کرو۔ تو موسیٰ نے اپنے عصا زمین پر ڈالا تو وہ حقیقت میں ایک اژدہا بن گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ گریبان سے نکالے تو وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک سفید، یعنی ایک چک بن گیا۔ تو قوم فرعون کے سرداروں نے آپس میں کہا یہ تو مثلا ایسے لگتا ہے جیسے یعنی کہ جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بلا اگر ان سب نے فرعون سے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ عرصے کی مہلت دیجیے، اور اس عرصے میں تمام شہروں میں جمع کرنے والے روانہ کیجیے، یعنی وہ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ان کے پاس اپنے یعنی اپنے فن کی اچھی طرح، انہوں نے کہا کہ اب جادو بھیجیں تو جو لوگ یعنی کہ جادو کرنے کے ماہر تھے، واقفیت اچھی طرح رکھتے تھے، تو وہ تمام جادوگروں کو جمع کریں۔ تو تمام جادوگر فرعون کے پاس جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا اگر ہم مقابلے میں غالب آ گئے تو ہمیں اس کا معقول انعام ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا ہاں میں تمہیں ضرور انعام دوں گا، اور یہی نہیں بلکہ تمہیں دربار میں اپنا مقرب بھی بناؤں گا۔ پھر جب مقابلے کا وقت آیا تو جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا آپ کہیں کہ ہم اپنی چیزیں ڈالیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے ڈال لو۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت میں ڈال دیا، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا آپ ڈالو، تو انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا اژدہا بن گیا اور ان کی بناوٹی چیزوں کو نگل گیا۔ اسی طرح حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ ان جادوگروں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے سردار مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو گئے، لیکن جادوگر حقیقت کو پہچان گئے اور فوراً سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، یقیناً اس شہر میں تم سب نے مل کر سازش کیا تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو، ٹھیک ہے، تو ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر مخالفت سمت سے کٹوا دوں گا، تو پھر تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں۔ اے فرعون، تو ہم سے بس اس بات کا بدلہ لے رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے آیتیں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس طرح دعا کی ہے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر اور استقامت ڈال دے اور ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلم ہوں، ٹھیک ہے۔ قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا
کہ موسیٰ تو ان کی قوم اور اسی حالت میں چھوڑ دے گا، وہ ملک میں فساد مچاتے پھریں گے۔ موسیٰ تجھ سے اور تیرے معبود سے کنارہ کش ہو جائیں۔ فرعون نے کہا ہم ان لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہو اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، زمین اس کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام کس کا ہے؟ متقیوں کا۔ وہ کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے ہم کو اذیت دی جاتی رہی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم کو اذیت دی جا رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، تم کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، پھر دیکھے تم کیسا عمل کر رہے ہو۔ اے رسول، ہم نے قوم فرعون کو قحط سالیوں میں پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو جب کبھی انہیں خوشحالی نصیب ہوتی تو یہ کہتے ہمارا حق ہے، اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی دیکھیں یہ کہ موسیٰ کے ساتھ نحوست ہے، خبردار ہو جاؤ، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس یعنی اللہ کے پاس مقدر ہو چکی تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ فرعون اور ان کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے پاس کوئی سی بھی نشانی لاؤ جس کے ذریعے ہم پر اپنا جادو چلاؤ، تو تم اچھی طرح سمجھ لو ہم تو تم پر کسی حالت میں ایمان نہیں لانے والے۔ پھر اے رسول ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا۔ ٹھیک ہے، یہ 7 قسم کے عذاب ہو گئے ہیں۔ 3 پہلے جو میں نے آپ کو سنائے، یعنی آندیاں آئیں، زلزلے آئے، ٹھیک ہے، اور پتھروں کی برسات ہوگی، اور اب یہ نوٹ کر لیں، یعنی ٹڈیاں بھیجی گئیں، جوئیں اور مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا گیا۔ یہ سب نشانیاں علیحدہ علیحدہ بھیجی گئیں کہ انہوں نے ہر مرتبہ تکبر کیا اور وہ تھے مجرم، اور جب ان پر عذاب نازل ہوتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ اس نے تو آپ سے قبولیت کا عہد کر رکھا ہے، اور اے موسیٰ اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن اے رسول جب عذاب کو ایک یعنی ایسی مدت تک کے لیے انہیں یعنی خیر و عافیت ہوگی اور عذاب ہٹا لیا گیا، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ یعنی آخر میں ہم ان سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو سمندروں میں پھر ڈبویا، اس لیے کہ وہ مسلسل ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے غفلت برتتے۔ پھر ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کا مشرق مغرب کا وارث بنا دیا۔ جس سرزمین کو ہم نے برکت دی تھی، بنی اسرائیل نے ثابت قدمی کی وجہ سے آپ کے رب کا وعدہ جو تھا اس میں خیر و برکت تھی جو اس نے بنی اسرائیل سے کیا تھا پورا ہوا۔ ہم نے فرعون اور اس کی قوم اور ان کی بڑی بڑی عمارتوں کو جو وہ تعمیر کرتے تھے ان کو بغا دیے، اور وہ چھتریوں میں یعنی وہ جو کفار تھے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی گزشتہ آیت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو میں نے ابھی بڑی وضاحت سے اور طویل طریقے سے آپ کو پڑھ کر سنایا اور سمجھایا، تو اس کا ذکر ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پہلے پڑھا بڑی وضاحت سے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ وہ فرعون کا واقعہ بھی ہم نے سورۃ بقرہ میں بڑی پڑھا، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے تو پھر انہوں نے کہا اگر یہ تو جادو لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا اگر جادوگر ہے تو تمام ملک کے جو ہیں جادوگر بڑے بڑے ان کو جمع کرو۔ تو پھر وہ جو واقعہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ڈالے زمین پر، پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، انہوں نے کہا یہ اس کو پھینکو، وہ سب کچھ نکل گیا، تو وہ لوگ دیکھ کر ایمان لے آئے کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر رہی، یہ میں نے یعنی کہ آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، تو کیونکہ ہم نے سورۃ بقرہ میں اس کا بڑی وضاحت سے ترجمہ پڑھ لیا تھا، آیت نمبر 137 تک میں نے آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کر سنایا اور سمجھایا، زیادہ وہ سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر عذاب آ گئے، ٹڈی کا عذاب آیا، جوئیں آئیں، ٹھیک ہے، اس قسم کے عذابات آئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا لیں، خون کا عذاب بھی ان پر آیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر وہ یعنی عذاب ایک طرح سے ختم کر دیا گیا ایک مدت کے لیے، پھر وہ نافرمانی کرنے لگے اور یعنی کہ وہی کام دوبارہ کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کیا،
تو سمندر میں وہ غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نئی دنیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر انہوں نے یعنی کہ دوبارہ سے وہ یعنی ایک نئی دنیا آباد کی، جو لوگ ایمان لے آئے تھے، پھر وہ اس میں رہنے لگے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مضبوطی یعنی انہوں نے صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے پکڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر پھر یہ جو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بڑی عبرت فرعون کی تھی، وہ یعنی وہ بادشاہ تھا طاقتور، وہ سب کچھ سمندر میں برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یعنی وہ جو فرعون تھا، اس کے سورۃ بقرہ میں بڑا اس کی تفصیل سے ہم نے پڑھا، تو یعنی اس میں بھی یہی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی یہی محسوس ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو اس کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں تو ان پر عذاب آتے ہیں، جیسے ہی ہم نے مختلف ابھی عذابات پڑھے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، زندگی بھی ایمان پر گزرے اور ہماری موت بھی ہماری ایمان پر ہو، اور ہم تیرے ہی حکم کی پیروی کریں، تیرے ہی احکامات کو مانتے ہوئے تیرے پاس آ جائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین، وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔